अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा के आयत नंबर 84 यानी 84 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। लिहाजा तुम अल्लाह की राह में क़िताल करो, तुम सिर्फ अपने ज़िम्मेदार हो और मोमिनों को तरबियत और तैयारी से आमादा करो। करीब है कि अल्लाह कुफ़्र करने वालों के ज़ोर को कम कर दे, और बेशक अल्लाह सख्ती में शदीद तर है और सबसे शदीद तर सज़ा देने वाला है। यहाँ पे एक इज्तिमाई मसले की तरफ इशारा किया गया है। इज्तिमाई मसला इस बुनियाद पे कि जब क़िताल या जंग की नौबत आती है तो वो इनफरादी फ़ैसलों की बुनियाद पे नहीं होता है, बल्कि वो इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं। इज्तिमाई फ़ैसले का मतलब एक निज़ाम हुकूमत कायम हो चुका है, अब वहाँ पे जो मसाइल होंगे वो निज़ाम खुद डिसाइड करेगा और उस निज़ाम के डिसीज़न की बुनियाद पे ही कायद फ़ैसला लेगा, और उस कायद के फ़ैसले की बुनियाद पे उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको वो फॉलो करेंगे, उसके इत्तिबा में आगे बढ़ेंगे। और इज्तिमाई है, ये इनफरादी मसला नहीं है क़िताल का। इसका हमें इशारा कुरान मजीद की एक और सूरत की एक और आयत से मिलता है, जहाँ पे तालूत और जालूत का वाक़या बयान किया गया है कि कुछ लोग हैं, मज़लूम हैं, वो अपने वक़्त के किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए एक शख्स को मुतय्यन कर दिए जो हमारा लीडर और कायद बन जाए। और जब उनसे कहा गया कि तुम्हारा लीडर और कायद बना दिया गया, उसका नाम तालूत है और तुम जाओगे फिर आगे बढ़ोगे, तो वहाँ पे एक बात कही, मज़लूम लोग हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन जो ज़ालिम है उससे पंजा आज़माई के लिए निज़ाम के तहत ही वो आगे बढ़ेंगे। इनफरादी सलाहियतों का इस्तेमाल इनफरादी सतह पे नहीं किया जाएगा, बल्कि इज्तिमाई शक्ल में ही किया जाएगा। और ये रेफरेंस कोट भी कर सकते हैं, तालूत और जालूत का बड़ा मशहूर है, सूरह बकरा में है और आयत नंबर है ये 247 247। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि हर्रिज़िल मुमिनीन, खुद भी और साथ में अब फॉलोअर आपके साथ में हैं तो उन फॉलोअर्स को भी आप अपने साथ में आमादा कीजिए, उनको तैयार करने की कोशिश कीजिए, समझाइए कि ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में मसाइब से निकलने का ये एक तरीक़ेकार है। अब जब इंसान मेहनत और मशक्क़त से आगे बढ़ता है और मसाइब से निकलने की कोशिश करता है, तो उस सूरत में फिर उसका हल भी सामने आता है। और हल इस तरीके से है कि जब इंसान कोशिश करेगा, जद्दोजहद करेगा, तो जो लोग ज़ुल्म करने वाले हैं, मुमकिन है कि उनका ज़ुल्म कम हो जाए और सुकून और इत्मीनान नसीब हो। इसी तरफ इशारा है, असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लज़ीना कफ़रू। और फिर उसके बाद में ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया, अल हयातुद दुनिया और अद-दारुल आखिरा, ये दो पहलू हैं जो हमें अपनी निगाहों से कभी भी ओझल नहीं होने देने चाहिए। अल हयातुद दुनिया में जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं एट द मोमेंट, वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। उसके मुकाबले में जो ज़िंदगी आने वाली है वो अद-दारुल आखिरा है। तो हयातुद दुनिया में कुछ मसाइब हो सकते हैं, मुश्किलात हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें ज़हन में रखना चाहिए तमाम चीज़ों का सही हिसाब-किताब आखिरत में होगा। ज़ालिम के ज़ुल्म का हिसाब-किताब भी होगा और मज़लूम की मज़लूमियत का भी हिसाब-किताब वहीं पे होगा, उसको उसका बदला और एवज़ मिलेगा। लिहाज़ा मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद रहना चाहिए। अल हयातुद दुनिया में मसाइब हैं, उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनसे कामयाबी नहीं मिलती है, तो बहरहाल आखिरत के को सामने रख के इंसान को बहुत ही पुरउम्मीद रहना चाहिए और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। देखिए पीछे आयत नंबर 74 और 75 में भी जहाँ क़िताल का जिक्र आया है वहाँ फ़ी सबीलिल्लाह, क्योंकि इस बात को जहन में रखना है कि जहाँ ये एक तरफ एक इज्तिमाई अमल है जो किसी निज़ाम हुकूमत के तहत होता है, साथ ही ये भी है कि ये अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह के अहकामात के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस कॉज़ के लिए जिसमें यकीनन दूसरों की मदद, मज़लूम की मदद और यानी हर वो पॉजिटिव चीज़ आती है जिसमें वो डिज़ाइन या इंटेंशंस नहीं होती जो हमें अदरवाइज़ वार्स में नज़र आती हैं, जंगों में कि ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही है, हुकूमत के लिए लड़ाई हो रही है, मुल्कों पे कब्ज़ा करने की लड़ाई हो रही है, और ये पीछे भी हुई हैं। उनको हम फ़ी सबीलिल्लाह नहीं कह सकते। अल्लाह के किसी हुक्म के तहत या अल्लाह के किसी निज़ाम को हुक्म को फॉलो करने के तहत ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जब एक्सपेंशनिस्ट व्यू हो कि हमें मुल्कों पे कब्ज़ा करना है, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना है, तो इस तरह की जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे वो
اس وقت کے سو کالڈ مسلمانوں نے لڑی، لیکن وہ فی سبیل اللہ نہیں تھی، کیونکہ ایکسپینشن اس ڈیزائن کی کہیں قرآن میں گنجائش نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لیکن اس میں حکومت کے وہ تصور جو ایکسپینشنزم کے ہوتے ہیں اس کی اجازت، وہ دائرہ قرآن میں ہمیں نہیں ملتا۔ دوسری اس میں جو بات ہے کہ تم صرف اپنے ذمہ دار ہو، اور مومنوں کو تربیت و تیاری سے آمادہ کرو، انہیں موٹیویٹ کرو۔ اس کے لیے ایک اور ریلیونٹ ایک آیت ہے جس کو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی اس رخ پہ بہت ہمیں ہدایت دیتی ہے، کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، 60 کہ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے، کہ اس سے ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک نظام قائم ہو گیا، ایک حکومت بن گئی جو اللہ کے قوانین کے حساب سے چل رہی ہے، تو اس میں اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس کیا رہے اس وقت کے، جہاں یعنی پوری قوت کے ساتھ تیار رکھو اپنے آپ کو، اور پلے ہوئے گھوڑے، یعنی جو موومنٹ کی مشینری ہے آپ کی وہ بھی بہترین ہو، اور آپ بھی اپنے آپ پوری طرح سے قوت سے تیار رہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ اس کو اگر ہم اس کے ساتھ دیکھیں جس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو وہاں بھی تربیت کی بات آتی ہے، موٹیویشن کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک نظام میں ہیں تو ہر شخص اپنے طور سے اس طرح کی تربیت رکھے اپنی صحت کی، اور اپنے ہر مثال طور پہ میں اس کو شاید اس میں بات اور کلیریفائی ہوگی کہ اگر ایک شخص کو میراتھن میں حصہ لینا ہے تو ایک دم وہ بیٹھا ہوا میراتھن میں دوڑنے نہیں چلا جائے گا، وہ روز اپنی پریکٹس شروع کرے گا، جس کو وہ گریجولی بڑھاتا چلا جائے گا جب تک کہ وہ ان لمٹس میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی لمٹ ہمیں جتنے ڈسٹینسز کور کرنے ہوتے ہیں میراتھن کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے تیاری۔ تو جس کو جس کام میں جانا ہو، جس پروسیس میں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نظام کی بات ہے، حکومت کی بات ہے، تو اس میں جو لوگ اس کام کے لیے ہیں، اور وہ اکثریت ہونی چاہیے جن کی صحت ٹھیک ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، تیار رکھیں، اور یہی ان کے لیے موٹیویشن ہوگا کہ کہیں پہ اللہ کے راستے میں اگر ہمیں نوبت آتی ہے جنگ کی، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی، تو ہم اپنے آپ کو فٹ پائیں۔ اچھا، جب یہ کیفیت ہوگی فٹنس کی اور تیاری کی، تو نیچرلی جو یہ بات کہی جا رہی ہے، قریب ہے کہ اللہ کو کرنے والوں کے زور کو کم کر دے۔ تو وہ زور خود کم ہو جائے گا، کیونکہ جیسے انفال 60 ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی لیول آف پریپیئرڈنس اچھی ہے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگی، یعنی آپ کی تیاری جو ہے وہ خود ایک ڈیٹرنٹ ہے کہ کوئی اننیسیسری آپ پہ حملہ نہیں کرے گا آپ کی تیاری کو دیکھتے ہوئے، اور اس سے آپ بھی موٹیویٹڈ رہیں گے، آپ بھی ذہنی طور سے تیار رہیں گے کہ ہم سیلف ڈیفenس کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف کا فائدہ ہے، اور ایسے میں ظاہر ہے پھر جو آپ کے اپوننٹ ہیں ان کا زور ٹوٹ جائے گا، اور بے شک اللہ سختی میں شدید تر ہے، اور سب سے شدید تر سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہاں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے سختی کی، اس میں اللہ سے زیادہ شدید بھی کوئی نہیں ہے، اور جہاں سزا کی ضرورت ہے تو وہ اللہ سے زیادہ سزا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو بھی درست شفاعت سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو غلط شفاعت کرے گا اس میں سے اس کی حصہ داری رہے گی، اور اللہ ہی تو کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے یا اور محافظ و نگراں ہے۔ یہاں پہ ترجمے میں رزق عطا کرنا بھی لکھا ہوا ہے اور محافظ و نگراں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تینوں ہی مفاہیم اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں۔ عربی میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک لفظ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی پہلو یہاں پہ دکھتا ہے۔ پہلی اس میں ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ جہاں کوئی کسی کے سلسلے میں اچھی بات کہنی ہے، کسی کے تعلق سے کوئی اچھی بات کہنی ہے جس سے کوئی اس کو بھلا اس کا ہو سکتا ہے، تو اس میں بلا وجہ تکلف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی بات سامنے رکھ دینی چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم لوگ ہیزیٹیشن کے شکار ہوتے ہیں،
فعل میں بھی ہوتے ہیں، قول میں بھی ہوتے ہیں، ایکشن میں بھی ہوتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. کہیں کچھ کہنا ہے تو اس میں بھی ہمیں تکلف محسوس ہوتا ہے، کچھ کرنا ہے تو اس میں تو اور بھی زیادہ تکلف محسوس ہوتا ہے. لیکن اسی کے برعکس ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے. کئی مرتبہ ہم بیجا اسراف کرتے ہیں اپنے حقوق کے حصول میں، کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ میں فیورزم کی بات کر رہے ہیں، بلا وجہ کسی کے ساتھ میں ہم جو ہے حق ضرورت سے زیادہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ میں صحیح نہیں. جہاں جو ہے وہ حق اس تک پہنچانے میں ہماری مدد کرنی چاہیے. اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ جس کے جو جیسا کرے گا اس کو اس میں سے ملے گا بھی. قرآن کی جو فریز ہے بڑا مشہور ہے، کئی مرتبہ ریپیٹ بھی کیا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ جو کرے گا اس میں سے اس کا حصہ ہوگا، وہ قول ہو یا فعل ہو. ہماری زبان کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے بھی ہمیں حصہ ملتا ہے، اور ہمارے عمل کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے بھی ہمیں حصہ ملتا ہے. کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم میں موجود ہیں، اور اس کے مطابق ہی سارا حساب و کتاب ہوگا. اس حساب کتاب کے دائرے سے ہم نکل کے کہیں بھی راہ فرار نہیں اختیار کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کہیں بھی کوئی بات کسی کے فیور میں کہنی ہے تو حق بجانب ہونا چاہیے، ناجائز اور ناحق بات سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے. دیکھیے، شفاعت کے معنی میں معاونت بھی ہے، یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کا ساتھ دینا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو ریکمینڈ کرنا. تو یہاں قرآن کا گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ ہم اچھائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائیوں میں، برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں. تو جب ہم کسی اچھے کام کے لیے کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس اچھے کام کا اجر ہمیں ملتا ہے. اور برے کام میں کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے نقصانات ہم پہ آئیں گے. اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ سفارش کے لیے بھی نکلتا ہے. تو اگر اسے سفارش کے پہلو سے دیکھیں تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کی سفارش صحیح کری ہے تو وہ اس سے جو اچھائیاں ہوں گی وہ بھی ہمارے حق میں جائیں گی، ہماری طرف جائیں گی. لیکن اگر نقصانات ہیں تو اس کے بھی ہم ذمہ دار ہوں گے. میں اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ یہ چیز آج کل بہت کامن ہے کہ ہم مختلف موقعوں پہ ریکمنڈیشنز اور سفارشیں کرتے ہیں، اور اس میں اگر کہیں پہ مان لیجئے کسی جاب کے ریکوائرمنٹ کی بات ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کوئی اپروچ کرتا ہے کہ آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں، آپ میری سفارش کر دیجئے. تو اب سفارش کی ضرورت کیوں پڑی، اس کا ایک جسٹیفیکیشن ہمیں ملتا ہے کیونکہ اگر ہمارے یہاں ایک ایسا سسٹم اور نظام ہے جس میں ہر جگہ فیصلے جسٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، منصفانہ طور پر ہوتے ہیں، جو موسٹ ڈیزرونگ ہوتا ہے اسی کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں بچے گی. کیونکہ اگر کوئی کمپیٹنٹ ہے تو اس کا خود سلیکشن ہو جانا چاہیے. لیکن ایک آدمی کمپیٹنٹ بھی ہے لیکن اسے یہ خدشہ ہے کہ کسی دوسرے کا کسی کی سفارش کی بنا پہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، یہ نوکری یا تقرری اس کو مل سکتی ہے، تو وہ بھی سفارش کرانے کی لائن میں لگ جاتا ہے. تو یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک نظام ہمارا بیسڈ آن جسٹس ہوگا، انصاف کی بنیاد پہ ہوگا، تو کسی سفارش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے اور سفارش ہوتی ہے تو مان لیجیے آپ کے پاس ایک آپ کے قریبی یا ملنے والے آتے ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں کوئی، اور وہ کہتے ہیں فلاں جگہ ایک جگہ نکلی ہے اور وہاں میری سفارش کر دیں. تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ اس شخص کی جو میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے صلاحیت کیا ہے، اور جس پوزیشن پہ اپلائی کر رہا ہے اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے. اگر یہ اس کام کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس سے واقف ہوں، اتنا واقف ہوں کہ مجھے معلوم ہے یہ کام وہاں کمپیٹنس سے کر سکے گا، انصاف کر سکے گا اور ذمہ داری سے جس کے لیے یہ جانا چاہ رہا ہے، تو مجھے اس کی ریکمنڈیشن، سفارش یا شفاعت کرنی چاہیے. لیکن اگر میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا ملنے والا ہے، وہاں پہ چلا جائے، اچھا اسے نوکری مل جائے گی، تو یہ میں نے ایک انجسٹس کیا. کیونکہ کیونکہ میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں برسوں رہا، بہت انٹرویوز کیے ہیں، ٹیچنگ کے بھی، نان ٹیچنگ کے بھی، اور ریکمنڈیشنز بھی بہت آئی ہیں. اور ریکمنڈیشنز کے اچھے خاصی تعداد اور پرسنٹیج کے پیچھے موٹیو یہ ہوا کرتا تھا، جو لوگ کہتے تھے کہ صاحب بہت ضرورت مند بچہ ہے، بہت غریب ہے، اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. تو اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں
تو کیا ہم اس کو رزق پرووائڈ کرنے والے ہیں؟ یہ کام تو اللہ کا ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ جس ذمہ داری کی جگہ پہ ہم ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انصاف کریں، جس کا اللہ نے واضح حکم دیا ہے۔ نحل 90 کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا، جسٹس کا حکم ہے ہمیں کہ ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ تو اگر کہیں پہ ایک اسامی ہے، ایک پوزیشن ہے، تو ان میں جو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہو، جو سب سے اچھا شخص ہو، اس کا ہمیں اپائنٹمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہوگا۔ اس کے رازق ہم نہیں ہیں، رزق دینے والے ہم نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام ہمارے اس وقت سپرد ہے کہ ہم ایک بہترین انسان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کریں، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ان ریکمنڈیشن معاملے میں، کیونکہ دیکھیے اکثر یہ میں نے دیکھا ہے، اور خاص طور سے چونکہ میں ایجوکیشن سے جڑا رہا ہوں، ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک انکمپیٹنٹ ٹیچر کسی کی سفارش پہ آ جاتا ہے، تو اوسطاً اگر وہ صحیح عمر میں اس کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے تو اس کی کم از کم لگ بھگ 30 سال کی نوکری رہے گی۔ ایک سال میں ایک بیچ آتا ہے، یعنی 30 نسلیں 30 سال تک وہ خراب کرے گا اگر ٹھیک نہیں پڑھا رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سلیکٹ کیا، اور ان کے سلیکشن کے پیچھے اگر کسی کا ریکمنڈیشن ہے، دیکھیے ان سے انسانی غلطی ہے، اگر سلیکشن میں غلطی ہوتی ہے تو وہ بات الگ ہے کہ وہ نہیں جج کر پائے یا نہیں سمجھ پائے، اسی لیے ایک سے زیادہ لوگ رکھے جاتے ہیں، ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی جسٹس کی بیس پہ اگر ڈیسیزن ہوتا ہے اور وہ بعد میں غلط ہوتا ہے، یا ایک آدمی سلیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں اس کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، وہ محنت سے کام نہیں کرتا، اپنی روزی حلال نہیں کرتا، وہ بات دیگر ہے۔ لیکن ہم رکھی ایسے شخص کو رہے ہیں جس سے بہتر لوگ موجود تھے، لیکن ہم نے اس کو ایک سفارش کی بنیاد پہ رکھا، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے کئی نسلوں کے اوپر، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے جنہوں نے غلط سفارش کری۔ تو یہ آج کے کنٹیکس میں اس آیت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج بڑا ریکمنڈیشنز کا زمانہ ہے۔ اکثر میرے اسٹوڈنٹس مجھے میل کرتے رہتے ہیں کہ آپ ریکمنڈیشن دے دیجئے۔ ریکمنڈیشن آگ بند کر کے نہیں دی جاتی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، کس پوزیشن پہ یہ جا رہا ہے، کیا یہ وہاں پہ جسٹس کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ اور جو لوگ ڈیسیزن میکنگ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں انصاف کرنا ہے، کیونکہ ہم جواب دہ ہیں، وی آر آنسریبل۔ اگر یہاں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو ہم سے جواب مانگے گا، تو آخرت میں تو ہمیں جواب دینا ہی ہے۔ تو شفاعت یہی بات اس میں کہی ہے کہ جو جیسا کرے گا، اگر اس نے کوئی اچھا کام کر دیا تو اس میں اس کی حصہ داری ہے، اور اگر اس نے کوئی برا کام کر دیا تو اس میں بھی اس کی حصہ داری ہے۔ اچھے کام کے اچھے اثرات اگر ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو 25-30 جنریشنز تک جائیں گے، تو 25-30 جنریشن تک وہ اس کا ثواب بھوگتا رہے گا، کھاتا رہے گا ثواب اس کا۔ اینڈ ادر وے آلسو، اگر غلط کیا ہے تو اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر یہ بات جو آخر میں کہی ہے کہ اللہ ہی تو کائنات کی ہر چیز کو رزق ادا کرتا ہے، یہ جو مقیت ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کو مینٹین اور سسٹین کرنے والا ہو، ہر طرح سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ تو کائنات کی ذمہ داری، یعنی کائنات کے مقیت کی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ذمہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو رزق پرووائڈ کر رہے ہیں انڈیو طریقے سے، شفاہتوں سے۔ رزق تو اللہ پہنچاتا ہے، اور جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی اس کی محنت ہوتی ہے، اسی حساب سے اسے رزق ملتا ہے، کیونکہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اسے رزق ملتا ہے۔ ہم اس سسٹم کو ڈسٹرب نہ کیا کریں اننیسیسری شفاعت یعنی سفارشوں کو لے کے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت چشم کشا آئی اوپنر ہے یہ ورڈس، جس سے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اننیسیسری اور انجسٹ ریکمنڈیشنس نہ کریں، سفارشیں نہ کریں۔ میں خیال طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی مناسب ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔